अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। मुल्क की 5 हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती करने वाले आइनी फोरम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास अभी जारी है। ये बड़ा ही अहम और हंगामा खेज़ इजलास है, इस वजह से कि ये इजलास जब मई के महीने में हुआ था तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जुडिशल कमीशन में मौजूद अरकान को बताया था कि हुकूमत एक आइनी तरमीम लेकर आ रही है, और इस वजह से वज़ीर कानून ने कहा था कि जुडिशल कमीशन जिन कवायद की मंजूरी के लिए तैयार बैठा है और वो कवायद जो हैं तजवीज़ किए थे जस्टिस मंसूर अली शाह की एक कमेटी ने कि जुडिशल कमीशन किन कवायद के तहत जजों की तैनाती करेगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन एक आइनी इदारा है मगर आइन के मुताबिक इस कमीशन को अपने कवायद बनाने का भी अख्तियार है। कवायद ये होते हैं कि जजेस के नाम जुडिशल कमीशन में रखे कैसे जाएंगे, किसकी तरफ से आएंगे, उन नामों की स्क्रूटनी कैसे होगी। तो ये बुनियादी तौर पे कवायद तय होने थे जो जुडिशल कमीशन ने मई के महीने में होने वाले इजलास में सिर्फ इसलिए नहीं किए और इजलास मुलतवी कर दिया कि वज़ीर कानून ने जो है आइनी तरमीम की खुशखबरी सुना दी थी। और वो खुशखबरी इसलिए थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे बज़ाहिर उनके दिल में लड्डू फूटने शुरू हो गए थे, क्योंकि वज़ीर कानून ने ये ज़रूर कहा था कि हुकूमत आइनी तरमीम के ज़रिए या तो चीफ़ जस्टिस की मुद्दत ओहदा को फ़िक्स कर देगी, यानी टेन्योर पोस्ट बना देगी कि हर चीफ़ जस्टिस को पूरे 3 साल मिलने चाहिए, या फिर तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत ओहदा में 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में रिटायर होता है तो आइन में तरमीम करके उसकी रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी। तो ये सुनना था कि मई के महीने का जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया, और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की तरफ से उस वक्त जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया था कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे यानी ये इस बात पे इत्तफ़ाक़ हुआ कि इजलास मुलतवी कर दिया जाए, चूँकि ये मुमकिन था कि शायद जुडिशल कमीशन की जो मौजूदा तरतीब है या तरकीब है वो बदल जाए। और मौजूदा तरतीब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए 9 रुकनी जुडिशल कमीशन होता है, और फिर हर हाई कोर्ट के अंदर जजों की तैनाती के लिए ये वाला 9 रुकनी, और फिर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस सूबे की बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन, और फिर सीनियर प्यूनी जज, यानी कि 3 मज़ीद लोग शामिल हो जाते हैं कुल, और उस सूबे का एडवोकेट जनरल। तो 13 जजेस हर सूबे के 13 अरकान पर मुश्तमिल एक कमीशन होगा, और हर सूबे के लिए इसमें तकरीबन 9 के अलावा जो 4 लोग हैं वो बदल जाएंगे। तो इस वजह से ये जो कमीशन के आइनी तरकीब थी ये बदलने का इम्कान था नई आइनी तरमीम के ज़रिए, और ये तजवीज़ भी किया जा रहा है, और जो अभी तक ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि आइनी तरमीम के बाद शायद कमीशन को, और जो पार्लिमानी कमेटी होती है जो सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल होती है, जो जजों की तैनाती के हवाले से फ़िलहाल तो आइन के मुताबिक रस्मी कार्रवाई करती है, अख्तियार कोई नहीं है, उन दोनों को मिला दिया जाए, यानी जुडिशल कमीशन के अरकान और पार्लिमानी कमेटी के मिला दिया जाए और फिर अक्सरियत से फ़ैसला किया जाए। ये अभी आइनी तरमीम तजवीज़ हो रही थी, तो इसलिए मुलतवी कर दिया गया इजलास, और सबको ये बड़ी तवक्कुआत थी कि अब जजों की मुद्दत ओहदा भी बढ़ सकती है आइनी तरमीम। अब उस वक्त भी मतीउल्लाह जान MJTV पे मैंने ये सवाल उठाया था 3 मई को ही कि आखिर ये एक आइनी फोरम है जिस पे चीफ जस्टिस बैठ रहे हैं, 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर जजेस हैं, इनको क्या पड़ी कि कोई सियासी जमात का वज़ीर कारिंदा आके ये बता दे कि हम आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, और जजेस खुशी खुशी अपने आइनी फोरम का इजलास ही मुलतवी कर दें। और फिर वही हुआ। आज जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो वो वज़ीर कानून जिन्होंने बेवकूफ़ बनाया था जुडिशल कमीशन के इन अरकान को मई के महीने में कि भाई हम आइनी तरमीम ला रहे हैं, वो वज़ीर कानून गायब है, आज आए नहीं कमीशन में। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज ये सवाल उठाया कि हमें आपने मई के महीने में कहा था कि हम आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, वज़ीर कानून ने कहा था, वो वज़ीर कानून किधर हैं? ये एक आइनी फ़ोरम है, आप बताएँ कि आपने एक आइनी फ़ोरम को एक बतौर वज़ीर कानून बात की थी, कोई बतौर तारड़ बरादरी का नुमाइंदा बात नहीं की थी। आप वफाकी हुकूमत के वज़ीर कानून थे और बलिहाज़ ओहदा आप इस जुडिशल कमीशन के रुकन थे, तो आपने एक बात की जुडिशल कमीशन को, और उस बात का इज़्ज़त रखते हुए
اس بات کی لاج رکھتے ہوئے جوڈیشل کمیشن جیسے آئینی ادارے نے اپنا اجلاس ہی ملتوی کر دیا اور اس وقت قواعد جو تیار تھے ان کی منظوری نہیں کی، تو اب وہ کیا پیش رفت ہے؟ وہ پیش رفت تو بتائی جائے۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ غائب، آج تھے ہی نہیں، تو جسٹس منیب نے کہا کہ وزیر قانون کو بلایا جائے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ تو آج خبر یہ ملی ہے کہ کچھ دیر پہلے اٹارنی جنرل صاحب باہر تشریف لائے، ابھی وقفہ ہوا ہے، ابھی اجلاس جاری ہے اس جوڈیشل کمیشن کا۔ تو اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان سے ہم نے سوال جواب کیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ آئینی ترمیم سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کا وزارت قانون مسودہ بناتی ہے، وفاقی کابینہ منظوری دیتی ہے، پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن کہاں سے آ گیا؟ تو ہم نے اٹارنی جنرل سے گزارش کی، جناب اٹارنی جنرل صاحب یہ بات آپ نے مئی کے مہینے میں اپنے وزیر قانون کو کیوں نہیں بتائی، جب وہ اتنے بڑی چھوڑ رہے تھے جوڈیشل کمیشن کے اندر بیٹھے کہ ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں اور ججز بھی خوشی خوشی اجلاس ملتوی کر رہے تھے، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ تو اس وقت اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں وزیر قانون کو کیوں ٹوکوں، کیوں روکوں، میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو اس پہ پھر ہم نے یہ کہا کہ آپ آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ وزیر قانون کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جوڈیشل کمیشن نے؟ تو جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ بات انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن میں کہی ہے کہ وزیر قانون کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آئینی ترمیم کا تعلق جوڈیشل کمیشن میں نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اپنے وزیر قانون کی اس بات کی نفی کر دی، وہی بات جو ہم 3 مئی کو اپنے ولاگ میں کر رہے تھے کہ ایک آئینی فورم کو کسی سیاستدان کے کہنے پہ اپنی کارروائی نہیں روکنی چاہیے اور اس امید سے کہ عہدوں میں مدت بڑھ جائے گی۔ تو آج وہی بات اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے کر دی اور انہوں نے کہا کہ وزیر قانون کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور آئینی ترمیم کا جو ہے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ بات کیوں کی جا رہی ہے اور جسٹس منیب کیوں واک آؤٹ کر رہے ہیں؟ جسٹس منیب نے بالکل درست اس نقطے کو پکڑا ہے کہ بھئی یہ ایک آئینی فورم کو اتنے آسانی سے آپ 5 سپریم کورٹ کے ججوں کو بیوقوف بنا کے چلے جائیں، اجلاس ملتوی کرا کے چلے جائیں اور اگلی دفعہ خود غائب ہو جائے اور پھر اٹارنی جنرل آ کے حکومت کا ایک اور نمائندہ کہے کہ نہیں جی وہ تو بات ہی غلط تھی، اس کو تو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ مئی سے آج ستمبر ہو گئی ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، اجلاس نہیں ہو سکا، اس خوشی میں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور آئینی ترمیم کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے لا منسٹر؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کیوں ایک دم غائب ہو گئے؟ وہ ایسے غائب ہوئے جیسے وہ نہیں ہوتے کہ سینگ غائب ہو جاتے ہیں، گدھے کے سر سے سینگ۔ کیوں غائب ہوئے؟ اتنے اہم ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، آئینی فورم کے وہ ممبر ہیں، کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ اس لیے نہیں آئے کہ پھر ایک آئینی فورم کے سامنے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے سوالوں کے ان کو جواب دینے پڑتے، جسٹس منصور علی شاہ کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے، جسٹس منیب کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے کہ یہ آئینی ترمیم آپ کیسے کر رہے ہیں اور کہاں تک بات پہنچی ہے۔ تو اس لیے وزیر قانون نہیں آئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شاید نہیں چاہتے تھے کہ وزیر قانون آئیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کو ہم ایکسٹینشن دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو شاید چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اب ان کو وزیر قانون کو کم از کم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آئینی ترمیم میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ویسے شاید ان کو وزیر قانون اپڈیٹ رکھتے ہوں کچھ اور ذرائع سے، وہ آج کل تو ٹیلی فون ہے، واٹس ایپ ہے، ویسے وکلا کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اٹارنی جنرل تو 24 گھنٹے چیف جسٹس کے پہلو میں ان کا دفتر ہے چیمبر کے، تو وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وزیر قانون نہیں آئے کہ بنیادی طور پہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے، یہ جوڈیشل کمیشن قواعد کی منظوری کرنے کے لیے کیوں جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس کا بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کے قواعد جو ہیں یہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے یا پھر ایکسٹینشن لینے والے چیف جسٹس کی طرف سے ایک گیو اینڈ ٹیک ہوگا حکومت کے ساتھ، اور وہ یہ ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے 9 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، چیف جسٹس، 4 سپریم کورٹ کے ججز، سینئر ترین ججز، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے نمائندے، اور پھر سابق جج سپریم کورٹ جو کہ چیف جسٹس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو یہ 9 رکنی جو ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ اکثریت
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان، لا منسٹر، اٹارنی جنرل، اور پھر آبویسلی سابق سپریم کورٹ کے جج، یہ سب ملا کے اکثریت جو ہے نا 5-4 کی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو قواعد بن رہے ہیں ان میں یہ اختیار ہر ممبر کو دیا جا رہا ہے کہ وہ نامزد کریں کسی بھی جج کا نام، اور وہ ایک کمیٹی بنے گی، وہ ججز کا نام اس میں سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو آبویسلی یہ جو پہلے چیف جسٹس اکیلے نامزد کرتے تھے، اب وہ یہ اختیار لے کے جوڈیشل کمیشن کے اراکین میں تقریباً تقسیم ہو چکا ہے۔ تو چیف جسٹس کے پاس وہ صوابدیدی اختیار نہیں رہے گا، اور یہ شاید کوئڈ پرو کو ہے ایکسٹینشن کی صورت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت کے درمیان، اور ایکسٹینشن نہ ہونے کی صورت میں یہ ایک ارینجمنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کو اختیار کو محدود کرنے کی، اور جوڈیشل کمیشن میں اکثریت برقرار رکھ کے اپنی مرضی کے ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں لگانے کے لیے۔ تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے۔ اس وجہ سے ان قواعد کی جو منظوری ہے وہ بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس آئینی ترمیم کے اندر حوالے سے مولانا فضل الرحمان جن کی 6-7 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور ان کی مدد کے بغیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ مگر کل کی ہی جو انہوں نے ایک زبردست تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ بطور جمعیت علماء اسلام سربراہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کرے گی، یہ ایکسٹینشن کے خلاف ہے۔ یہ اصولی طور پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہے، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے حکومت کو مذاکرات کے لیے راغب کرنے کا، اور راستہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے اندر چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تعیناتی کے لیے ایک پینل جو ہے اس حد تک بات کی جا سکتی ہے، یعنی کہ وہ 3 ججوں کا ہوگا یا 5 ججوں کا ہوگا۔ فی الحال 5 ججوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت شاید جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان، ان 5 ججوں کے پینل بنانا چاہ رہی ہیں، اور شاید اس میں جسٹس امین الدین خان صاحب کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی امید سے رکھا ہوا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی جو ابھی تک اطلاعات کے مطابق تجویز تھی کہ پینل میں سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا انتخاب کیا جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سینئر ترین جج ہوگا وہ آٹومیٹیکلی سپریم کورٹ کا نیکسٹ چیف جسٹس بن جائے گا، جو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جو ایک تاریخی فیصلہ، تفصیلی فیصلہ لکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی وجوہات یا فیصلہ آنا ہے۔ اور ایک یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت جسٹس منصور علی شاہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ تفصیلی فیصلے کے اندر کوئی ایسی بڑی بات یا خطرناک بات نہ لکھی جائے جس سے جو موجودہ حکومت کا فارم 47 کا مینڈیٹ ہے وہ زمیں بوس ہو جائے، الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے اس پہ سوالیہ نشان لگ جائے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی تشریح کر دے اور واضح طور پہ کہہ دے کہ مخصوص نشستیں آئین کے مطابق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی، جس کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ فلاں ایفیڈیوٹ جس نے دیا وہ آزاد نہیں ہوگا، وہ پارٹی کا ہوگا، وہ سارا غیر متعلقہ ہو جائے گا، غیر مؤثر ہو جائے گا پارلیمنٹ کا وہ منسوخ شدہ قانون، کیونکہ آئین کی تشریح جو ہے اس کو سادہ اکثریت کے قانون سازی سے اس کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خط لکھ کے ہائی کورٹوں سے جو ان کی خالی اسامیاں تھیں ان کے بھی کچھ نام منگوائے ہوئے ہیں، اور کم از کم 4-5 اسامیاں فل کرنے کے لیے ہر ہائی کورٹ سے، اور چیف جسٹس کے پاس وہ نام کون کون سے آئے ہیں ابھی تک وہ نام منظر عام پہ نہیں آئے، مگر لگتا ہی ہے کہ آج اگر یہ قواعد منظور ہو جاتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، آج کا جو غیر معمولی اجلاس ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کوئی آئینی فورم نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے یہ اجلاس ہو رہا ہے یہ کوئی آئینی فورم نہیں ہے، یہ تمام صوبوں کے جو نمائندے ہیں اور تمام جو نیشنل جوڈیشل کمیشن ہے سپریم کورٹ میں تعیناتیاں کرنے والا، ان سب کو اکٹھا بلا کے 27-28 نمائندے جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ آئین کے مطابق جو آئینی فورم ہے سپریم کورٹ کا ایک ہے، جوڈیشل کمیشن 9 اراکین والا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک الگ ہے 14 والا، لاہور ہائی کورٹ کا الگ ہے
بلوچستان ہائی کورٹ کا، پشاور ہائی کورٹ کا، یہ سب الگ الگ ہیں، اور اگر قواعد کی منظوری ہونی ہے تو ان تمام کمیشن نے الگ الگ بیٹھ کے منظوری دینی ہے، ان سب کا ایک مکسچر بنا کے منظوری لینا یہ اور پھر قانونی سوالات پیدا کرے گا، کیونکہ آئین کے اندر 27-28 اراکین کا مشترکہ اجلاس جو ہے اس کا تصور نہیں کیا گیا۔ تو آج بظاہر تو یہ اتفاق لے لیا جائے گا، لیکن عملی طور پہ اگر قواعد کی منظوری ہوتی بھی ہے تو یہ ان 6 مختلف اجلاسوں میں یہ اجلاس کارروائی ہونی ہے، کیونکہ یہ جو 6 مختلف فورم ہیں وہ سب جوڈیشل کمیشن آئین کے اندر صرف ان کو الگ الگ ان کو تسلیم کیا گیا ہے، ریکگنائز کیا گیا ہے، اور 6 مختلف اجلاسوں میں ہی یہ جو جوڈیشل کمیشن کے قواعد جو بنائے گئے ہیں ان کی منظوری لی جانی ہے۔ تو دیکھیں آج جوڈیشل کمیشن کے قواعد کی اگر منظوری ہو جاتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر قواعد میں منظوری ہو گئی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اب وہ آئین میں ترمیم کے حوالے سے کم از کم جوڈیشل کمیشن کی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی مطمئن ہو گئے ہیں کہ ایسی کوئی آئین میں ترمیم نہیں ڈالی جائے گی جس سے جوڈیشل کمیشن کی ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جلدی میں ہیں کہ ادھر سے پارلیمنٹ کے میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، اور سپریم کورٹ میں جو 5 ججز یا 4 ججز لگنے ہیں تو یہ قواعد کی اگر منظوری نہیں ہوتی تو لوگ سوال اٹھاتے کہ آپ نے پہلے بھی جو ہے قواعد کی منظوری کیے بغیر کچھ قواعد پہ عمل کیا ہائی کورٹ کی حد تک، اور اب آپ پھر بغیر قواعد کی منظوری، تو انہوں نے کہا جلدی سے قواعد منظور کر لیں، چاہے وہ 1 مہینے کے لیے کیوں نہ ہو، کیونکہ 5 ججز سپریم کورٹ میں لگ رہے ہیں۔ تو قواعد کی منظوری کی جلد بازی کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب تعداد بڑھائی جائے گی ابھی فوری طور پہ، تو پھر فوری طور پہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹوں سے حکومت اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو نمائندے ہیں جوڈیشل کمیشن وہ مل کے اپنی مرضی کے ہائی کورٹوں سے ججز سپریم کورٹ میں لائیں گے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی تعداد 22، 23، 24 کر دی جائے گی، اور پھر جس قسم کی آئینی ترمیم جس متنازع طریقے سے ہوگی، اگر اس کے خلاف کوئی آئینی درخواست آئے بھی گی تو وہ پھر 13 ججوں کی فل کورٹ کے سامنے نہیں آئے گی جس میں جسٹس منصور علی شاہ کے پاس 8 ججوں کی اکثریت ہوگی، بلکہ وہ 23 ججوں کی فل کورٹ کے سامنے آئے گی کہ جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بظاہر جو ہے وہ فل کورٹ میں زیادہ اکثریت ہوگی، اور پھر وہ آئینی ترمیم جیسی بھی ہوگی اگر وہ فل کورٹ کے سامنے آئے گی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کی سربراہی کریں گے تو پھر اس آئینی ترمیم کو بھی آئینی حیثیت تسلیم کر لی جائے گی، اور یہ حکومت جو ہے وہ بچ جائے گی، ان کا اقتدار برقرار رہے گا۔ تو یہ سارا ایک سینیریو بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جوڈیشل کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ یہی ہوگا کہ قواعد منظور کر لیے گئے ہیں، اور اگلی کارروائی یہ ہوگی کہ جناب اب جو ججز کے نام ہائی کورٹوں سے آئے ہیں اگر تو پھر ان کے مطابق ہائی کورٹوں میں کچھ ویکینسیاں فل کی جائیں، اور پھر جو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا جو ایک بہانہ دیا گیا تھا کہ مقدمات کی تعداد بہت ہیں، تو کم از کم ہائی کورٹوں میں بھی کچھ مزید ججز لگا کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ حکومت نے ہائی کورٹوں میں بھی مقدمات کی تعداد نپٹانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی یہی جوڈیشل کمیشن اپنی مرضی کے ججز لگا کے اپنی مرضی کی فل کورٹ بنا کے جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ فل کورٹ جو سپریم کورٹ میں تعداد بڑھائی گئی ہے اس کا بھی ایک جواز ضرور موجود تھا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔